बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। ताजिरों ने वफाकी और सिंध हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा कर दिया कि हफ्ते में जो 2 छुट्टी दी जा रही है उससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 18 माह के दौरान जितना नुकसान हो चुका है वो अभी बर्दाश्त नहीं कर रहे और मज़ीद जो है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए, और हम तो चाहते हैं कि पूरे हफ्ते में कोई छुट्टी का ऐलान ही ना किया जाए, कि जो 18 माह के दौरान नुकसान हुआ वो नुकसान हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेंगे, क्योंकि कई लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कईयों पे कर्जा चढ़ चुका है। इन तमाम उतारने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि तमाम ताजिर तंजीमों का एक ही मुतालबा है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरिफ जबता, सदर बोरी बाज़ार पैंट मार्केट एसोसिएशन। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी उसी मार्केट से ताल्लुक़ रखता है और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। आज इनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी, क्योंकि बोरा पीर के हवाले से बिलाल मंशा साहब, जनरल सेक्रेटरी बोरा पीर पैंट मार्केट एसोसिएशन। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दोनों हजरात जो है इनका ताल्लुक़ जो है बोरा पीर मार्केट पैंट एसोसिएशन से है, और यकीन तौर पर वहाँ बड़े मसाइल हैं, उस मसाइल पर बात होगी, क्योंकि बारिश होती है, वहाँ पानी भर जाता है, सफाई सुथराई का हालत जो बेधड़ हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो आज इसी हवाले से हमारी बातचीत होगी। तो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आरिफ शेवा साहब से, जिनका ताल्लुक़ है सदर बोरी बाज़ार बोरा पीर पैंट मार्केट एसोसिएशन, और इनका एक और भी ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ है आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद जो है हमाद पूना वाला साहब है, वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं और चाहते हैं उनकी कोशिश कि वो तमाम ताजिरों को एक कर दें। तो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम आरिफ जेवा साहब से। आरिफ साहब ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की लहर आई, पहली लहर 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा, और उस वक्त से लेकर आज तक चौथी लहर आ चुकी है, तो ताजिरों को कितना नुकसान हुआ होगा और इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से जो है वो कुछ उनके मसाइल्स को हम यहाँ डिस्कस कर सकें, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का। सबसे पहले तो थैंक यू। अब मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची, हम तो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मसला सिर्फ कराची का नहीं है, मसला सिर्फ बोरा पीर का नहीं है, मसला तो पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। हर आदमी परेशान है। ख़ासकर अगर हम अब अपने मुल्क और अपने शहर की अगर तरफ वापस आते हैं तो यहाँ हम बेसिकली यूँ कह लेंगे हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ गुर्बत है, बहुत बड़े मसाइल और सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम लोग कोई रिच कंट्री तो है नहीं कि चलें जी कोई बात नहीं, इसको हम चला लेंगे और बड़ा लंबा अरसा हम खींच लेंगे, या हमारी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं कि चले जी हमें घर बैठा के भी लेके चलेगी। मसला ये है कि हर आदमी यहाँ पर, हर बिज़नेस कम्युनिटी जो भी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्योंकि मैं चैम्बर को भी रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, मैं वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ आपका उसका कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। हर आदमी परेशान है कारोबारी लिहाज से, हर मामले में, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर हो। अब इसका हल क्या किया जाए? इसका हल ये नहीं है कि साहब आप जो है वो लॉकडाउन कर लीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी दे दें, 4 दिन दे दें, हफ्ता दे दें, ठीक है। जब ये नया नया जब ये चला मामला तो किसी को भी नहीं पता था, तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो अचानक हाथ पाँव मारता है जब डूबता क्या ना करे। तो उस वक्त जो है वो सारी चीज़ें हुई, बंद भी किया, सारी चीज़ें हुई। देखिए हमारी इकनॉमी बंद करने पे, तमाम कारोबार को बंद करने पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी भी मसले का हल नहीं है कि साहब आप इसको बंद कर दीजिए। चलें, शुरू की हद तक की बात थी, पिछले साल तक की, वो तो समझ में आ रही थी बात कि ठीक है साहब बंद कर दीजिए, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब हमारे पास एक हथियार आ गया वैक्सीन का, ठीक है जी। अब जनाब वैक्सीन लगाइए, लाजमी लगाइए, वरना ना आप हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना आप होटलिंग कर सकेंगे, ना शादी में, ना स्कूल, कहीं भी नहीं। मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब मेरा ये सवाल है, ये बताइए कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है अब वो क्या करें? मैंने तो लगवा ली, मेरे स्टाफ ने लगवा ली, मेरी मार्केट ने लगवा ली, मेरे शहर ने लगा ली, मेरे आधे शहर ने लगा ली, तो वो आधे शहर को क्या वकोमेंट कर रहे हैं? अगर 1/3 बाकी है, 50-40% अगर बाकी, तो उसकी वजह से क्या वो 60% भी? हाँ, आप ये कहिए, देखिए ये मसले का हल नहीं है दुकानें बंद करना। हाँ, आप ये इस पर आइए, SOPs को इख्तियार करवाइए। बेशक वैक्सीन लग गई है ना, मेरी दोनों डोसेज, ये मास्क मेरे साथ है, मैं आपके स्टूडियो आया हूँ, मास्क लगा के आया हूँ। अब मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो वैक्सीन लगा लिया, मुझे ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है।
ہمیں احتیاط پھر بھی کرنی ہے تاکہ مزید کوئی 19-20 معاملہ کسی کے ساتھ نہ ہو. اپنی جیسے آج آپ نے کہا کہ ہم نے ویکسین بھی لگوا لی, شہر کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور 3 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ رہے کہ کیا ویکسین پوری ہو گئی؟ بار بار ہی کہتے ہیں کہ ویکسین تو ختم ہو گئی. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسین ختم ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ نہیں, میں آپ کو اس کی بتاؤں, یہ بات ہے بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں ویکسین کا کیا ہوتا ہے, پیچھے سپلائی کا جو ہے نا, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ آتا ہے نا, وہ چیز ہو گئی ہے. ویکسین ختم نہیں ہوئی. یہ ہو سکتی ہے کہ چلیں جی 2 دن ڈیلے ہے. اب ہمارے یہاں نا کہ ایک برانڈ اگر لگایا, مثال ہے میں کہتا ہوں سائنوویک, جیسے میں نے لگوایا, اب مجھے جناب 35-25 دن کے بعد دوسرا ڈوز اسی کا لگنا ہے. اب میں جا کے ایکسٹرازینیکا تو نہیں لگا سکتا. اب میں کیا بولا جی سائنوویک نہیں ہے, آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے 4 دن, تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر 2-4 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو مسئلہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ صاحب جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے, جس دکان پہ ویکسین لگی ہوئی ہے, وہ کیوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹی کریں, وہ کیوں بند کریں؟ ہاں آپ پابند کیجئے کہ ٹھیک ہے صاحب جن کی ویکسین نہیں لگی ہوئی بے شک آپ آئیے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں میں صرف اور صرف بورا پیر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, میں پورے کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کا تعلق میرا آل سٹی تاجر اتحاد سے. ہمارے ساتھ تو بہت ساری آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہے, میں اس لمبی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی مارکیٹس ہیں اور ایک مارکیٹس میں کتنی شاپس ہیں. اگر آپ گنیں گے تو ہزاروں میں بنیں گی وہ. میرا یہی تو سوال ہے جناب کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر گولی مار کی سینیٹری مارکیٹ کی آپ اندازہ زوم کیجئے کتنی دکانیں, اگر اس میں سے 60% نے اگر لگوا لی ہے ویکسین, تو جناب آپ اس کو اجازت دے دیجئے کہ صاحب جمعے والے دن وہ کھول لیں. آپ بے شک جنہوں نے نہیں لگوائی آپ اس کو بند کر دیں. ہم خود کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے, آئیے ہم بند کروائیں گے. آپ کیا بند کروائیں گے؟ ہم کہیں گے وہ ہماری اتنی بات رکھے گا ہمارا تاجر, وہ خود بند کرے گا یا پھر ویکسین لگوائے گا. لیکن سوال ہے کہ اس کا کیا حال ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ویکسین لگوائیے, تمام مسئلوں سے چھوٹ جائیں گے آپ, پاکستان کو بچانا ہے, شہریوں کو بچانا ہے, ہم نے انسانی جان کو بچانا ہے, بلکہ پوری دنیا کو بچانا ہے. بالکل صحیح بات, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وبا میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں لڑتے ہوئے, ہم آپ کے فرنٹ فٹ کے سپاہی, ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن جناب مجھے اس کا مطمئن تو کر دیں کہ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے, لگا لی ہے, ان کے ساتھ پھر یہ دوہرا معیار کیوں؟ ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اچھا ویکسین لگنے کے بعد ٹھیک ہے آپ یہاں اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب SOPs کا خیال کرنا ہے آپ نے, اور یہ اس میں لاک ڈاؤن میں 2 دن آپ نے بند بھی کرنا ہے. پھر آپ جلسے جلوسوں کی بھی اجازت دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آئیے نا صاحب, کوئی بات نہیں, جس سے بھی ریسنٹلی ہونے والا ہے. میں سیاسی موضوع میں آنا نہیں چاہتا ورنہ کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے. میں سیاسی بلکہ آپ بتائیں کا مسئلہ ہے. دیکھیں اسکول نہیں کھل سکتے, تعلیم نہیں حاصل کرنی, بزنس آپ نے نہیں کرنا, لیکن کراچی میں نہیں کھلنی. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. PDM کا جلسہ کرنا ہے آپ نے, کرنا ہے نا جلسہ, اجازت ہے نا. اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے مجھے, ریسٹورنٹ کھولنے کی اجازت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اندر ایک ریسٹورنٹ میں کتنا ویٹر اور کتنے لوگ ہیں, صرف ایک کیلکولیٹ کیجئے کاغذ اور قلم لے کے, آپ صرف اور صرف 4 مخصوص برانڈ اٹھا لیجئے گا ریسٹورنٹ کے, اور اس کے لوگ. عارف صاحب ہم تمہارے ساتھ ایک دفعہ پھر آئیں گے. ہمارے ساتھ بلال منشا بھی موجود ہیں, اور بورا پیر جو کہ پینٹ مارکیٹ ایسوسیشن کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں, اور آج ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا بلال منشا, جو آپ سیکرٹری ہیں پینٹ مارکیٹ ایسوسیشن کے, تو وہاں کی صورتحال کیا اور وہاں کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے K21 میں بلایا مجھے, ہم اپنی مارکیٹ کے مسائل لوگوں کو بتا سکیں. ہماری مارکیٹ کا اگر آپ اس کے رستہ دیکھیں نا, تو اس رستے سے گزر کے ہی ساری ایمرجنسی کی بلڈنگز آتی ہیں, ہاسپٹلز آتے ہیں, عدالت آتی ہے, ساری چیزیں وہیں آتی ہیں. لیکن پراپر روڈ نہیں ہے. براڈ وے کوئی وہاں پہ آپ کو ڈبل روڈ نہیں ملے گا گزرنے کے لیے. اگر ایک طرف ٹریفک آ رہا ہے دوسرے والا وہاں سے جام کر دے گا, ایمبولینسز پھنسی رہتی ہیں. تو 30 سال ہو گئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جو رش ہے ڈیلی, نہ پارکنگ ہے, یہ مسائل کبھی حل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ آ جاتے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف. ہماری بلڈنگ مٹیریل کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی دکانوں پہ کوئی 300 بندہ نہیں کھڑا ہوتا. ایٹ اے ٹائم 2 4 5 6 بندے کھڑے ہوں گے, ان کو بھی ہم لائن پہ کھڑا کر سکتے ہیں. 300 بندوں کی اگر شادی حال میں اجازت دی گئی ہے تو 10 بندوں کی ہمیں بھی دے دیں. اور اگر آپ آورس کے حساب سے دیکھ لیں کہ 5 دن آپ ہمیں کھولنے دے رہے ہیں, آپ 6 دن کھولنے دیں, رش تو کم ہو جائے گا. اب رش بڑھ گیا ہے کیونکہ 5 دن کھلا ہوتا ہے, ایک تھرسڈے والے دن اور سیٹرڈے والے دن ایکسٹرا رش ہوتا ہے ہماری مارکیٹ میں. تو مگر بلال جو پینٹ لوگ خریدنے آتے ہیں تو وہ تو کوئی خواتین یا بچے تو نہیں آتے, وہ تو ایک عام آدمی آتا ہے, اور جب گھر کا کوئی مرد آ گیا وہ لے کے چلا گیا.
تو اس میں آپ لوگ کی مارکیٹ پہ ایس او پیز پہ اتنا کیوں تم کیا جائے؟ سر ہم تو ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں, لوگ آتے ہیں واٹس ایپ پہ ہی سب بتا دیتے ہیں ہمیں یہ چیز آپ ریڈی کر کے رکھیں, پارکنگ تو ہے نہیں, یا بھجوا تو دیجیے. پارکنگ کا کیوں مسئلہ ہے؟ کیا وجہ پارکنگ نہ ہونے کی؟ پورا علاقہ اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں, نہ مارکیٹس کے لیے پارکنگ ہے, نہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ وے ہے. اسی طریقے سے چل رہا ہے اور ہم پریشان ہیں کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. نہیں بلال, کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ جا کے پارکنگ کے حوالے سے انتظامیہ سے بات کی جائے؟ جی جی جی, تو کیا مطلب انتظامیہ آپ کو کیا جواب دیتی ہے؟ انشاءاللہ. تو آپ کو جگہ تو چوائس کی جی ہوگی. جی, بس جگہ ہی نہیں ہے ان کو, تو وہ بنانی پڑے گی, ورٹیکل لمٹ پہ کوئی بلڈنگ بنانی پڑے گی اور اسی طریقے سے چلے گا. اچھا عارف, آپ بھی مارکیٹ کے صدر ہو, جیسے کہ ابھی بلال منشا نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہاں پر جب پارکنگ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو جو سندھ حکومت ہے پھر وہ آتی ہے اور آپ کے جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آگے چالان تو کاٹتے ہوں گے, اور جب چالان کاٹتے ہوں گے آپ کے جو گاہک خریدنے آتے ہیں تو پھر آپ کی تو لڑائی ہوتی ہوگی ٹریفک پولیس والے سے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہو گے؟ پہلے تو سناریو کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ جتنے بھی مارکیٹ ہے, چاہے وہ پینٹ مارکیٹ ہو, جوڑیا بازار ہو, میری روڈ ہو, یہ سارا اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے. آپ ٹاور سے لے کر نمائش تک آپ آ جائیے, ٹھیک ہے, میرا نہیں, تمام مارکیٹس کا, چاہے وہ الیکٹرک مارکیٹ ہو, پینٹ ہو, شیشہ ہو, جوڑیا بازار, یہ سب کے ہی پرابلم ہے. وجہ پتہ ہے کیا؟ اور یہ واحد وہ ہب ہے جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے کہ اگر آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اور پھر بھی مشکلات کا شکار ہے. اور جتنا دیکھیں, ہم تو ہیں ہی سوتیلی ماں والا سلوک ہمارے ساتھ, ہم تو صاف کہیں گے, چاہے ہمارے سارے میرے دوست ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, چاہے حکومت میں ہو چاہے حکومت میں نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں, نہیں سوتیلی ماجد سلوک کون کر رہا ہے, کوئی تو باتیں کرے نا. دیکھیں میں آپ کو وہی کہوں نا کہ ایک ول ہوتی ہے, ایک دل سے ایک ول ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, کچھ ڈیلیور کرنا ہے, وہ نہیں کرتے نا. جو حکمران اقتدار میں بیٹھے ہیں وہی آپ اس سے کیوں گلوا رہے ہیں؟ آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھیے, جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہی ہے نا. اگر مجھے بنائے, چلیں آپ فرض کیجئے میں اگر فرض کر اس کراچی کا اگر ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوں, اگر ایگزامپل دے رہا ہوں, اور پھر اگر میں اس چیز کو اگر نہیں صحیح کرتا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر میں نے اگر ایک چیز صاف ستھری ہے, اگر اس کو مزید 4 پودے پھول اور لگا دیے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مزہ تو یہ آئے گا کہ جو علاقے بالکل ہی ڈسٹرب ہیں, جو علاقے بالکل ہی یہ اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ٹاور سے لے کر آپ نمائش تک کو دیکھ لیجئے, آپ دونوں سڑکوں کے دونوں طرف دائیں بائیں جتنی بھی مارکیٹس ہیں, جتنے دفاتر ہیں, ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, باہر جائیں نا اگر ہم, تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ یقین جانیں گے, آپ جائیے ذرا باہر جا کے صرف انڈسٹریل ایریا دیکھیے اور میرے آ کے آپ انڈسٹری ایریا دیکھیے, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ جائیے, وزٹ تو کیجیے ذرا. سوری, اب آپ اس طرف آئیے مارکیٹ, نہ کہیں پارکنگ ہے, نہ سیوریج کا نظام ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی امن و امان کا کچھ پہ نہیں. ہم نے عماد پونا والا صاحب, ہمارے جو ایس سی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہے, آج سے کچھ سال پہلے ہم نے انیشیٹ لیا. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اگر آپ پروگرام سے ہٹ کے مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہم نے 32 کیمرے کراچی اپنی مارکیٹ کے اندر بورا پیر میں اپنی ذات سے اپنا 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر ہم نے لگوائے. 32 کیمرے سر, 32 کیمرے کوئی 3200 میں نہیں لگتے, نہ 32,000 میں لگتے ہیں, نہ ہی 3,20,000 میں لگتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. ہم نے پوری مارکیٹ کو لاک کیا چاروں طرف سے. میں نے ڈی آئی جی کو بلایا, سب کچھ کیا, ان کے ہاتھ سے انوگریشن کرایا, ورکنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, ساری چیزیں ہوئیں جب آزاد خان صاحب ہوا کرتے تھے, جب کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ کوئی تارے کاٹ دیتا ہے, کوئی کیمرے توڑا کے لے آتا ہے, کوئی اس کا اینگل چینج کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں, ہم 24 گھنٹے تو نہیں جب آپ دیکھیں نے گے. کیمرے لگائے ہیں تو وہ تو پکڑ میں آ سکتا ہے نا کہ جو تار کاٹ رہا ہے. اور نہیں آتا نا, یہ کیمرہ اگر اس طرف لگا ہوا ہے, میں سائڈ سے وال سے آ کے کسی چیز سے اس کا رخ اوپر کر دوں اور پھر میں چائے کاٹ دوں تو کہاں سے آئے گا؟ چاروں طرف کیمرے لگا دو, چاروں طرف تو مثلاً مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے نا. جتنے راستے ایک, اگر یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے تو ہم نے ایک کیمرہ ایسے لگا دیا, ایک کیمرہ ایسے لگا دیا, لیکن وہ نہیں پکڑ پائے. اچھا مطلب یہ ہوا کہ بڑی آپ کے ڈکیتیاں بھی مارکیٹ میں پکڑی نہیں, ہم نے پکڑی ہیں کافی. ہم نے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کافی جرائم پیشہ افراد کو پکڑا بھی. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اس کی ریکوریز بھی کر کے دی انہوں نے, اور ہم نے اس کلپ کے ذریعے انہوں نے ریکوری کی. دیکھیں یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ اس کے اگر ہم بیٹھے نا گھنٹوں لگیں گے ایک ایک مسئلے پہ ڈسکس کرنے کے لیے. اتنے مسائل ہیں ان علاقوں کے. آپ چلیے میرے ساتھ پروگرام کیجئے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اپنی گاڑی آپ اپنی لا کے کھڑی کر دیجئے وہاں پر. آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ لائیے صاحب اتنا ریونیو دیجئے, اتنا وفاق ہم سے کہتا ہے کہ جی اور پیسہ جنریٹ کریں, اور ٹیکس دیجئے, اور صاحب ہم حاضر ہیں یار. بلال دیکھو کتنی اچھی بات ہے, صدر صاحب ہیں آپ کے, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. تو بلال یہ بتائیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کے دوران آپ کی مارکیٹ کا کیا حال ہے؟ بورا پیر کے انٹرنس پہ آپ نے ایک نالا دیکھا ہوگا, اس نالے کی صفائی شروع ہوتی ہے بینر تک, اس کے بعد ہم ڈوب جاتے ہیں. پھر بارش ختم ہونے کے 1 مہینے تک
وہاں وہی گندگی, وہی سارے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں. اولڈ مارکیٹ ایریاز کو انہوں نے اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں جیسے واقعی سوتیلی ماں والا ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے سگے, لیکن ہے ایکٹ کچھ اور چل رہا ہے معاملات ہمارے ساتھ. آپ دوسرے ایریاز کی طرف چلے جائیں, وہ بھی کوئی بہت خاص نہیں. ابھی انڈسٹریل ایریا کی بات کر رہے تھے, زیادہ دور نہیں, آپ صرف صوبہ بدل لیں, پنجاب کی طرف چلے جائیں, وہاں انڈسٹریل ایریاز بہت اچھے ہیں, ادھر مارکیٹ صاف ستھری ہیں, ادھر سیکورٹی بہت اچھی ہے, ٹیکس کے معاملات ہم سے مختلف ہیں, ٹیکس ہم زیادہ دیتے ہیں اور برداشت صفائی ستھرائی وہاں پر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ وہاں کی لوکل انتظامیہ اپنے معاملات اچھے لے کے چلتی ہے, وہ ان کے لیے, لیکن ہم یہاں پہ انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کب ہمارے معاملات بدلیں گے اور کب ہم سکھ کا سانس لیں گے. ہمارے ساتھ بلال اور عارف جیوا صاحب دونوں گفتگو کر رہے تھے, بلکہ ابھی موجود بھی ہیں, ان سے بڑی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چلتے ہوئے چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری عارف جیوا اور بلال منشا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا, اور ابھی مزید ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے یہی ہے کہ مسائل کے اوپر ہو رہی ہے. جب کہ کہا تھا کہ سندھ کے اندر ایک چھٹی کا بار بار کہا جا رہا ہے, مگر وفاقی اور سندھ حکومت کسی طریقے سے تاجروں کے ساتھ کوئی مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عارف یہ بتائیے گا کہ ایک چھٹی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں, سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی. سندھ حکومت کہتی ہے کہ 18واں ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی وہ آپ لوگ پر پریشر ڈال کے چھٹی نہ دے رہے ہوں؟ دیکھیں, یہ ایک سیاسی ایشو ہے نا, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, چاہے 18ویں ترمیم ہو یا 19ویں ترمیم ہو. 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے. میں اسی طرح آ رہا ہوں نا. ترمیم چاہے کوئی بھی ہو, کہ ہم ہیں بزنس مین, ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیا جائے, ہمیں آپ کو پیسہ چاہیے نا, کہاں سے لائیں گے آپ پیسہ؟ میرا ایک سوال ہے, کیا میرے پولیٹیشینس کیا خود پیسہ دیں گے؟ پیسہ تو آپ کو کما کے دے گی بزنس کمیونٹی دے گی, جو کاروبار کر رہا ہے وہی پیسہ کما کے دے رہا ہے نا. اس ملک کا NFC آپ کو جو پورے تمام صوبوں کو جو حصہ مل رہا ہے NFC کے تحت, وہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ اس میں 67 to 70% جو ہے کراچی جنریٹ کر کے دے رہا ہے. آپ ٹھیک ہے گلا گھونٹ دیجئے, کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوال ہے آپ کا کیا ہوگا, یہ میرا سوال ہے. ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کو ملک چلانے کے لیے پیسہ چاہیے, پھر لیں آپ قرضے. پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو رہی, تو ہوگی نا بھائی, آپ کی پالیسیاں غلط ہے. قرضے مل تو رہے ہیں ہمیں. دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ملیں گے قرضے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں کہتا ہوں 10 گنا اور مل جائیں گے, لیکن آپ کی کرنسی تو کمزور ہو گئی نا بھائی. آپ کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے تو آپ تو اور مثلا ادھار لے لے کے آپ اپنا گھر کب تک چلائیں گے؟ سوال ہے میرا. ایک وقت آئے گا آپ ڈوب جائیں گے, آپ کو اپنا گھر دینا پڑ جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں خدا را عقل کے ناخن لیں یار, یہ میرا صوبہ ہے, چاروں صوبے میرے ہیں, چاروں میرے بھائی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہیں پیدا ہوئے, یہیں مرنا ہے, ہم نے یہیں سے کمانا ہے, یہی چیز کر کے دینی ہے. لیکن خدا را آپ ہمیں اسپیس تو دیں یار, ہم سے بیٹھ کے بات تو کریں کہ آئیے جی بیٹھیں, کیا ہم دیتے ہیں آپ کو حل. اگر کووڈ, ہم یہ نہیں کریں گے کووڈ جھوٹ ہے, کووڈ کوئی فراڈ ہے, کوئی ڈرامہ, نہ, ٹھیک ہے جی بیماری ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیے ہم کرتے ہیں. SOPs پہ اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمیں کہیے آپ بازار گرم ہو گیا, چاہے پولیس ہے وہ اپنی دیڑیاں بنا رہی ہیں, اور میں کیا نام لوں اگر, پھر آپ کا چینل شاید پرابلم میں نہ آ جائے. نہیں, کیا سب نوٹ نہیں پیٹ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس کے حوالے سے, کیا سب کی آمدنیاں نہیں بڑھ گئیں؟ یہ تو حکومت آپ نے موقع دیا نا, پھر کرپشن کا راستہ کھول دیا. اگر کرپشن کا راستہ کھول دیا تو وہ کیوں نہیں کرے گا کام؟ وہ بالکل کرے گا. وہ آپ آئیے, جو جینوئن تاجر ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو اس معاملات کو لے کے چلتے ہیں, آپ ان سے بیٹھ کے مشاورت کیجئے, بیٹھ کے حل نکالیے. اگر آپ کی بات یقین جانیے صحیح ہوگی نا, خدا را ہم ایک لفظ نہیں کہیں گے, چاہے 18ویں ترمیم ہو یا 28ویں ترمیم ہو, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کیا لینا دینا ترمیم سے بھائی, ہمیں بزنس کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, ہمیں کام کرنے دیں. ہم کام کریں گے تو آپ کو ٹیکس ملے گا, اور آپ ٹیکس ملے گا تو آپ کیا, میرا ملک پھلے گا پھولے گا. اسی اگر دیکھیں, سب سے پہلے میرا ملک, سب سے پہلے پاکستان. اگر پاکستان ہے تو میری شناخت ہے, میری نام ہے, میری عزت ہے, سب کچھ ہے.
بغیر اس کے کچھ بھی نہیں. اس کے لیے جان مال سب قربان ہے یار. آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں, میرے وطن پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آنچ آ جائے یا کوئی بات ہو تو ہم تو آپ کہیں ساری زندگی بیٹھ کے اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم فری آف دا کاسٹ ملک کے لیے کام کریں گے. اور بولیے. لیکن بات یہ آپ ہمارے درد کو تو سمجھیں. اتنا کتنا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو سفید پوشی کا کیا عالم ہے؟ اچھے سفید پوش لوگ جو کل تک خود زکوٰۃ دیتے تھے, لوگوں میں پیسہ بانٹتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کھانے کو, بچوں کی فیس دینے کے لیے نہیں ہے, کہاں سے دے گا؟ چلے میں کہتا ہوں وہ اپنی دکان بیچ دے گا, گھر بیچ دے گا. مجھے وہ بتائیں جو 20,000 15,000 روپے جو مہینہ کام کرنے والا آدمی ہے وہ کہاں جائے گا؟ ڈیلی ویجز کہاں جائے گا؟ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے آپ مجھے بتائیں نا. آپ دیکھیں ہر ملک تھنک ٹینک ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے. آپ اپنا چینل چلا رہے ہیں نا تو آپ بھی پلاننگ کے ساتھ چلا رہے ہیں, کیسے چلانا ہے, کیسے اس کی انکم کرنی ہے, کیسے ایکسپینسز اس کو کرنے ہیں. اس طرح بیلنس لے کے چلنا ہے نا, اسی طرح گھر بھی چلتا ہے, اسی طرح ملک بھی چلتا ہے. اچھا بلال یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بورا پیر پینٹ مارکیٹ ایسوسیشن سے ہے, تو پینٹ پہ جو بھی حالیہ جو بجٹ پیش کیا گیا تو پینٹ کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگایا گیا یا کوئی آپ کو ریلیف دیا گیا یا مزید مشکلات میں ڈال دیا؟ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں سیل ٹیکس جو 22 یا 21% چل رہا تھا اس کو 17% کر دیا انہوں نے. اس گورنمنٹ کے حوالے سے ہمارے کو فائدہ تو ہوا سیل ٹیکس کے حوالے سے, کیونکہ پہلے نہیں ہوا, وہ کنزیومر کو ہوا. جو سیل ٹیکس کا ہوا ہم نے آگے پاس آن کر دیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک ہے اس کا اینگل یہ ہے, اسحاق ڈار کے ٹائم پر جو سیل ٹیکس تھا ٹریڈرز کو 0 ریٹ پہ آتا تھا, ہمیں ان پٹ نہیں ملتی تھی. اب آپ کے پاس کوئی اگر انڈسٹریلسٹ آئے گا وہ بولے گا مجھے تو ان پٹ چاہیے, ان پٹ صرف مینوفیکچر دے سکتا تھا. تو جب ہمارے پاس آتا تھا ہم آگے سیل کریں گے تو ان پٹ ہی نہیں ہے تو آؤٹ پٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ سارے کسٹمر ڈائریکٹ ہو گئے. تو اس سے 17% کر دینے سے اور ان پٹ دینے سے پینٹ انڈسٹری کو فائدہ تو ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسز تو جا رہے ہیں, ہمیں وہ جو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملا, وہ نہیں ملتا ہمیں, وہ بالکل نہیں ملتا. اگر ہماری مارکیٹ 2 ارب روپے کی سیل کرتی ہے 34 کروڑ روپے ٹیکس آتا ہے تو ہمیں وہاں تو 3,40,000 روپے خرچ نہیں ہو رہا. تو وہ ساری چیزیں ہر انسان دیکھتا ہے, ہر ٹریڈر دیکھتا ہے, لیکن ہمیں بیک اپ نہیں ہے کوئی. گورنمنٹ میں سارے اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی پلان دیا 2030 کا کوئی پلان ہو یا 2050 کا پلان ہو کہ ہماری جنریشن جب بڑی ہوگی تو کیا پلان کے مطابق بڑی ہوگی؟ ادھر تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. کل دل چاہتا ہے ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں یوں کر دو, اب یوں کر دو. بھائی کوئی ایک پلان دے دیں آپ جس کے تحت ہم چلتے رہیں. اور جب مارکیٹ آپ نے جیسے اب کہہ رہے ہیں جی ہمارے 2 دن بند ہوتے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو کچھ چلا کے دکھاتا ہوں, وہ کھلتے ہیں. اولڈ مارکیٹ نہیں کھلتی, اولڈ مارکیٹ میں سختی ہے. ذرا کراچی سے مضافاتی علاقوں میں آپ جائیں. میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. جی تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ تو کیا انتظامیہ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ سب نظر آتا ہے, یہ تو دیکھ کے تو پھر کیا وجہ کیا ہے؟ جب نظر آتا تو ان پہ کیوں یہ وجہ شاید مجھے تو ایسے لگتا ہے میری اپنی دنائی کے مطابق کہ اگلے الیکشن کی تیاری. اچھا تو کیا اگلے الیکشن میں کیا سمجھ رہے کہ یہ چیز کرنے سے ووٹ مل جائیں گے؟ سوچنے والے تو ایسے سوچ رہے ہوں گے نا. چلے آج آپ بتائیے, انہوں نے بات کی ہے کہ اگلے الیکشن, ابھی آپ بات کر لیں تھوڑی سی, جب بات ہو ہی گئی ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب آ گئے, مرتضیٰ وہاب صاحب, جی جی انہیں ہٹا کر لیا ہے. کوئی ایک بات کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے تو اس حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ شہر قائد میں کچرے کے ڈھیر, گندگی کے ڈھیر, مارکیٹوں میں صفائی ستھرائی نہیں, ٹیکس آپ دے رہے ہیں, تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں پہ آپ لوگ ٹیکس کے ساتھ ساتھ کیا بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کی سپورٹ کرو گے؟ جب آپ کو لاک ڈاؤن کے دوران سپورٹ نہیں مل رہی ہے تو کیا سندھ حکومت کے ساتھ آپ چلیں گے؟ دیکھیں یہ سیاسی مسئلہ آ گیا. میں آپ کو سیاسی اس کا جواب دیتا ہوں. اس کی ذمہ داری, اس بھاری ذمہ داری, اس کے لیے اتنے مضبوط کاندھے کیا مرتضیٰ وہاب صاحب کے ہیں؟ یہ سوال آپ مرتضیٰ وہاب سے پوچھیے گا کہ کیا وہ یہ ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آگے الیکشنز کے حوالے سے اس سندھ کے اور خاص کر کراچی کے باسیوں کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ تمام ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ یقین جانیے گا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ڈیلیور کریں گے, صفائیاں کریں گے, ہر چیز کریں گے, دن رات ایک کر دیں گے. دیکھیں آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو پوری جان لگا دینی چاہیے ان کو. اگر ان کا ایجنڈا اگر یہی ہے تو جان لگا دیں, صاف ستھرا کریں. آپ کے لیے تو بڑا بینیفٹ ہو گیا, آپ جائیں, ہمیں آپ تو اپنی مارکیٹ کے لیے
آپ پارکنگ کے بھی مسئلے حل کرائیں, صفائی ستھرائی کے بھی نہیں مسئلے حل تو کرائیں, کیوں یہ تو کہنے- بینیفٹ نہیں، ہے. نہیں، ایک منٹ انصاری صاحب, کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ ایڈمنسٹریٹر اس کو نہیں پتا کہ کیا اس کا ڈومین نہیں ہے, انہیں کی آپ مجھے responsibility کہیں گے کہ یار یہ مثال ہے, میں کہوں گے جی اسٹوڈیو کا یہ کمرہ کیا آپ کا نہیں ہے, مجھ سے کیوں کہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو بھائی پورا شہر ہے وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ ناظم آباد کے اور یا ڈیفینس کے یا صدر کے یا لانڈی کورنگی کے تھوڑی ہیں بھائی, ان کے اوپر تو ذمہ داری ہے پورے کراچی کی. ہاں اگر وہ یہ فرق رکھتے ہیں, اگر وہ یہ فرق رکھتے ہیں تو میں کہوں گا غلط کرتے ہیں, کیوں, وہ بھی کراچی کا سپوت ہے, اس نے یہیں پر وہ اس نے اپنی سیاست بھی کرنی ہے, یہیں رہا. ماشاءاللہ ان کی والدہ جس طریقے سے تھیں ہمیں یاد ہے, ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے, وہ کیا ماشاءاللہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, لیکن آج ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو کل پائیں گے, ورنہ نہیں پائیں گے. دیکھیں بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, میں خود کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس ادارے کا مالک ہی اگر سب کام کرے گا تو بھی غلط ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک کی ذمہ داریاں ڈیوائڈ کر دیجیے, ایسے بانٹ دیجیے, پھر دیکھیے کیسے کام نہیں ہوتا. لیکن سب سے بڑی چیز ول ہونی چاہیے اپنے اندر سے کہ نہیں یار میرا شہر ہے, میرا صوبہ ہے, میرا یہ ہے, مجھے اس کو صاف رکھنا ہے, نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے, میں اس کا جواب دوں. ہاں, اللہ کا خوف کس کو ہے, کہاں کرتا ہے؟ اگر یہ خوف آ جائے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کہیں ہم اس کو ہمارے برا بھی, ارے بھائی چھوڑیں, پورا کراچی میرا, میں کہتا ہوں چلیں پنجاب سنور رہے نا, وہ بھی میرا ہے, کوئی بات نہیں. NFC کے تحت پیسہ اگر اس کو جا رہا ہے, اگر وہ کم از کم لگ تو رہا ہے. آپ اور میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہمیں صاف ستھرا تو ملتا ہے, تو بھائی یہاں کیوں؟ ہم تو 70% دینے کے بعد بھی جو سب سے زیادہ کماؤ پتر ہے وہی تھپڑے سب سے زیادہ کھائے, سب سے زیادہ ڈانٹ اماں ابا کی وہی سنے. تو مجھے بتائیں کہاں کا انصاف ہے؟ بغاوت نہیں ہوگی, ناراض نہیں ہوگا وہ بچہ, گھر چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا, روٹ نہیں جائے گا. آپ بتائیے, جب فیملی میں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا شہر اور ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ بلال یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار لاک ڈاؤن کے دوران کافی نقصان ہوا ہے, لوگ قرض دار ہو گئے, کہ یہ لوگوں نے لوگوں کو اپنے روزگار سے نکال دیا. بہت سے لوگ کرائے کی دکانوں پر ہیں اور 4-4 5-5 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا. جب کرایہ چڑھتا ہے تو مالک مکان ان سے کرایہ مانگتا ہے, تو عموماً سننے میں آ رہا ہے کہ مالک مکان اور دکان کرایہ دار کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جھگڑا تو ہوگا. اگر اب اگست کے مہینہ لگا لیں, اس میں شاید 8 یا 9 دن ورکنگ ڈیز ہیں, باقی تو چھٹیاں ہی رہی ہیں. خرچہ کہاں سے نکالے گا, کس طرح دے گا؟ پچھلے سال فیڈرل گورنمنٹ نے انڈسٹریلسٹ کو قرضہ دیا تھا 4% پہ. تو کیا یہ جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں, چلیں چھوٹے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, یہ ٹریڈرز جو ہیں کیا ان کو قرضہ نہیں مل سکتا؟ کرایہ دینے کے لیے ہی صحیح. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کو بول دیا جاتا ہے جی اپنے جن کو آپ جا رہا ہے اس کا NTN نمبر لیں, ورنہ 7.5% زیادہ لگ کے آئے گا. کیوں؟ نادرا سسٹم نہیں ہے. اب ہم جائیں اور دوبارہ سے ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو بل ہے یہ اس NTN پہ رجسٹرڈ ہوگا. کیوں؟ نادرا سسٹم نہیں ہے, سب چیزیں پتہ ہیں. کیا ہے؟ انگیج رکھنا ہے. ہمیں انہی چیزوں میں انگیج رکھا ہوا ہے. زندگی کے 20 سال تو شاید روڈ پہ گزر جائیں گے ٹریفک میں, لیکن روڈ کی حالت نہیں بدلتی. اچھا, مارکیٹ میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی مارکیٹ میں لوڈ شیڈنگ کا کیا؟ لوڈ شیڈنگ تو میں آپ کو پھر اس پہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے. کسی گلی میں وہ بل نہیں بھر رہے تھے کہ الیکٹرک والے PMT اٹھا کے لے گئے. ہم 6 مہینے بغیر بجلی کے بیٹھے رہے ٹریڈرز, شاید 2015 کی بات ہے. 3-4 سال ہو گئے. تو کوئی ادارہ کاروباری لوگوں سے آگے نہیں پوچھتا کہ بھائی تمہاری کیا مشکلات ہے, تمہیں ہم لائن دے دیتے ہیں, تم تو پورا بل بھر رہے ہو, جو نہیں بھر رہا اس کی کاٹے نا. لیکن ہم سے نہیں پوچھا جاتا. لیبر ٹیکس بھرتے ہیں, لیبر کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. لیبر منسٹر کو تو مل سکتا ہے کیونکہ اس کے ڈومین میں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. ہماری لیبر بھی بیچاری ایسی گھومتی رہتی ہے. تو کم از کم تھوڑا سا سینس کو پریویل کرنا چاہیے اور معاملات اچھے طریقے سے لے کے چلنے چاہیے. تو آپ حکومت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو مطالبات ہوں گے نا حکومت سے. میں بولوں کام کر لے آپ. نہیں, میرا بھی ایک وہ ہے ہاں کہ بلاول صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, بڑی امیدیں ہیں, وہی اپلائی کر دیں, بس اپلائی کر دیں. کس چیز کی اپلائی کر دیں؟ پیار سے بول دو. تھوڑا سینس پریویل کریں. کوئی معاملات, کراچی کو اگر جیتنا ہے تو کراچی کو بنانا پڑے گا. اس طرح نہیں آپ کو کچھ ملنے والا. کراچی والے انتظار کر رہے ہیں کہ کون اس کو آن کرے گا. جو اس کو آن کرے گا پولیٹیکلی طور پہ شہر اس کا ہو جائے گا. اچھا عارف, دیکھیں بلال تو صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو شہر میں آن کرے گا, جو کام کر کے دے گا, تو شہر والے بھی اس کے بارے میں سوچیں گے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا آل سٹی تاجر اتحاد سے تعلق ہے, آپ جنرل سیکریٹری ہیں, تو اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بہت ساری تاجر کی تنظیمیں ہیں اور سب اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے, کام کرنا چاہیے, لیکن ایک خلا تھا
جو الحمدللہ ہم نے آپ کے پر کیا، وہ کیسے پر کیا کہ ہم نے ہر چیز سے ہٹ کر، تعصبیت سے ہٹ کر اس سوچ کو ہم نے آگے پروان چڑھایا ہے کہ یار جو بھی کام ہے، جتنا بھی کام ہے، ہمیں تاجروں کی بھلائی کے لیے کرنا، ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرنا، ہمیں اپنی کوئی پرسنل واہ نہیں کرنی، اور ہمیں بزنس کمیونٹی کے مسائل کو آگے بڑھانا ہے. کیوں اللہ کا شکر ہے تھوڑی اگر ہماری دوستوں سے اگر ملاقاتیں ہیں اوپر سینئر لیول سے اوپر بھی آگے پیچھے، تو ہم وہ بات کو آگے پہنچاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں آل سٹی تاجر اتحاد کو جو ہے وہ بنانا پڑا. اس میں حماد پونا والا صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور ان کو ہماری یہی سوچ تھی جب ہم بیٹھے کہ یار کیا کیا جائے. کیونکہ میں نام نہیں لوں گا، اگر ہم کسی کا نام بھی کیا لیں، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرسنل اسٹیک نکل آتا ہے کہ اگر فلانا رہنما تو وہ اپنی ذاتی حیثیت کو چمکانے کے لیے، اگر یہ سب چیزیں اپنی سیاسی دکانیں نہیں چمکانی چاہیے. ہم نے جب اس چیز سے ہٹ کے ہم کیا کریں، اس چیز سے ہٹ کے چلنے کے لیے ہم نے یہ کیا، ہم چلتے رہے، لوگ آتے رہے اور کارواں بنتا رہا. آج ہماری کیا ورتھ ہے، کیا پوزیشن ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اپنی تعریف میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے صاحب اپنی واہ واہ کر رہے ہیں. آپ کو جج کر لیجئے گا کہ کس کا اسٹیک کتنا ہے، کس کے ساتھ کتنی مارکیٹس ہیں، کتنے لوگ اور کتنے جینون ریپرزینٹیو ہیں. عارف یہ بتائیے گا کہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے تقریباً کئی تنظیمیں ہیں اور ان کے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس 300 مارکیٹیں، 400 مارکیٹیں، 500 مارکیٹیں، اور ایک آواز پر ہم جو ہے وہ تین حکومتوں یا وفاقی حکومت کو ہلا دیں گے. تو آپ نے کبھی ایسا وعدہ کیا؟ ہم نے آج تک کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا. آپ نے بلکہ پچھلے 1 درجن معاملات میں دیکھ لیا ہوگا، جن شہروں نے جو دھاڑے تھے اور جو آئے تو اس کے بعد وہ اس دن کہاں تھے، نظر آئے. جنہوں نے کہا نا ہم یہ فلانی تاریخ کو کھول رہے ہیں، فلانا کھول رہے ہیں، فلانا دن بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہیں نظر آیا آپ کو؟ مجھ سے زیادہ تو آپ کراچی میں ایکٹیو ہیں، آپ کو ایک ایک مارکیٹ کا پتہ ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اور نہ ہم کبھی ہم وہ کام کبھی نہیں کرتے. دیکھیں ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ میرا شہر ہے یار، یہ میں اس کو کیسے گندہ کروں گا؟ اور میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کیوں قانون کو ہاتھ میں لوں گا؟ میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، میں نے کچھ دینا ہے اپنے لوگوں کو، ورنہ میرا کام نہیں ہے پھر بیکار ہے. مجھے بہتر ہے گھر چلے جانا چاہیے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کے، تو بریک سے واپس آئیں گے. بلال منشا اور عارف ڈیوا سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اوکے، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بلال منشا اور عارف ڈیوا سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو ریلیف فراہم کرے اور تاجروں کے ساتھ مشاورت کرے. جو تاجر مشاورت دیں اس پہ عمل کرے تو یقینی طور پہ جو 75% ریونیو یہاں سے شہر سے ملتا ہے بلکہ 90% ہو جائے گا. تو عارف سے ہم اسی حوالے سے بات کریں. عارف یہ بتائیے گا کہ آل سٹی تاجر اتحاد کو تو آپ نے بتا دیا کہ بنانے کا مقصد کیا تھا. ہم بات کرتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کی. آپ کا تعلق بھی کراچی چیمبر آف کامرس سے ہے. سراج قاسم تیلی ایک بڑا نام مرحوم، ان کے جیسا کوئی لیڈر ابھی تک نہ سامنے ہے اور نہ کوئی آ رہا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ہر تاجر، ہر صنعت کار، ہر بزنس مین سراج قاسم تیلی کا اب حوالہ کیوں دے رہا ہے کہ ان جیسا لیڈر چاہیے؟ تو ایسی کیا خوبی تھی اس میں کہ ان کے جیسا لیڈر چاہیے؟ سراج بھائی کا اللہ پہلے تو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ لیجئے میری بات کہ اس شخص کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے زندگی چلتی رہتی ہے، لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے رہتے ہیں، سب اپنی اپنی، زبیر موتی والا صاحب اپنی ایفرٹس دکھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ سراج بھائی کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ایسے 6 زبیر صاحب اور آ جائیں نا اس کے بعد بھی تو سراج بھائی کا نعم البدل نہیں ہے. کیوں کہ وہ بندہ ایسا بندہ کہ نہ اس کے دل میں خوف، نہ خطر، وہ کھل کے بات کرنے والا آدمی. دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے یقین ہے، ایمان ہے کہ بھائی جو رات نیچے وہ نیچے، جو اوپر ہے وہ اوپر ہے. یہ صرف کہنا آسان ہے، ہر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتاؤں وہ شخص عمل کر کے دکھاتا تھا. شاید میں تو کہہ رہا ہوں نا، شاید میں کمزور آدمی ہوں، لیکن یقین کرنا وہ ہیرا آدمی تھا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی چیز میں کبھی اس نے ڈرے نہیں, کیونکہ ہم میٹنگز میں ہم ہوتے تھے نا, چاہے ڈی جی رینجرز ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ فائننس منسٹر ہو, وہ کہتے ہیں بھائی ٹو دا پوائنٹ, میرے تاجر کا مسئلہ حل کرنا ہے, بتاؤ یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. چیمبر نے ہمیشہ کھڑی رہی, امن و امان کے حوالے سے ان کو شارٹیج تھی لاسٹ ٹائم, موبائلیں دی ہیں کراچی چیمبر نے سیکورٹی کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس موبائلیں نہیں ہیں. ہم نے کہا جی ہم دیتے ہیں. اور بولیے آپ کو, یہ میں ٹیلی فون موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں, موبائل ویکلس کی بات کر رہا ہوں. وہ تک دی انہوں نے, بائکیں دی ہم نے. کہاں ہے وہ آج؟ دیکھیے شاید اکا دکا کہیں آپ کو نظر آ جائے گی, اس پہ لکھا ہوا ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے ریفرنس سے, ان کے تعاون سے. لیکن امن و امان پھر وہیں کھڑا ہوا ہے, وہی حالات ہیں. آج مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب گولڈن مارکیٹ میں کوئی بارش ہوئی تھی اور کچھ آگ لگی تھی, اور وہاں کئی دکانداروں کو انہوں نے پیسہ دلوایا تھا گورنمنٹ سے, اور پھر واپس ان کو واپس بھی کیا تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ایسا لیڈر کیوں نہیں لا پا رہے یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر تو ایک سڑک بنتی ہے نا, اگر اس وہ 1 کروڑ روپے کا کام ہے تو اس کے ویسے ہی 5 کروڑ لے لیے جاتے ہیں. 5 کروڑ لینے کے بعد بھی وہ کروڑ بھی نہیں لگتے. یہ وہ ماشاءاللہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے پیسہ لیا, اب ایگزیکٹ فیگر میں میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ سب کو دینے کے بعد انہوں نے ایک حلف اٹھوایا تھا, پتہ ہے آپ کو, اور وہ حلف بڑا بھاری حلف تھا. لوگوں نے جس نے کلیم کیا نا کہ میرا 1 کروڑ روپے جلا ہے, اس کو کہا اس حلف پہ سائن کر اور اس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے, ایمانداری سے بھر لے, میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. اس نے کہا نہیں میں نے غلط بات کہی تھی صاحب, مجھے معافی چاہتا ہوں, میرا تو صرف 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. وہ پیسہ بچا کے گورنمنٹ آف دا سندھ یا گورنمنٹ آف دا سندھ کو آصف صاحب کو واپس دیا ہے. ایسی اب آپ مجھے بتائیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تاجر ہمارا چور ہے, کیا یہ ہمارا تاجر غلط ہے؟ آپ سوچیں ذرا, میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں اس تاجر. اچھا ایک کام کریں, یہی تو پوچھنے چاہ رہا ہوں, ان جیسا لیڈر آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں آ پا رہا, وجہ کیا ہے؟ سر اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اب وہ ظاہر سی بات ہے, وہ ماں نے ایک ہیرا جنا تھا, اب آگے دیکھیں کون ہیرا بنتا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. وہ تو چیزیں سامنے آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے. آپ کو ہیرے کے پتہ ہوگی نا. دیکھیں لاکھ کچھ بھی سے بعض اوقات جوری بھی غلطی کر جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ملیں گے آپ کو, لیکن یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی جان کہ آپ بزنس کمیونٹی پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں. یہ سندھ گورنمنٹ ہی بھروسہ کر کے دیکھ لے, خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں دیکھ کراچی اگر ہم نقشہ نہ بدل دے تو اس چیلنج پہ ہی میرا یہ پروگرام ریکارڈ کر لیجیے گا, مجھے لٹکا دیجیے گا اس چوک کے اوپر. اور بولیے زبردست بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اگر تاجروں کو لوگ پہ دے, آپ کیا کہو گے؟ اگر نقشہ ہم نہ بدل دیں نا, میں آپ کے چینل پہ ریکارڈ پہ لائیے, آپ اس کو, آپ جو کہیں گے وہ میرے جو سزا آپ دیں گے میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن کیا, پہلے جملہ میرا پورا ہونے دیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. کوئی جیک نہیں ہوگا, کوئی پہیے نہیں ہوں گے اس کے دائیں بائیں, ایمانداری کے ساتھ آپ ہمیں فری ہینڈ دیں. اور ہاں 1 روپے کی بھی اگر کرپشن ثابت ہو جائے, جو سندھ گورنمنٹ روڈ بنا رہی ہے, جتنے کا ٹینڈر پاس کر رہی ہے, وہ دے تاجروں کو. اگر اس سے کم میں اس سے اچھا روڈ نہ بنا کر دے, آپ کو پیسے بچا کر دے, تو آپ مجھے پکڑیے گا. ہو سکتا ہے, بالکل یہ میرا چیلنج ہے, آپ کو ریکارڈ پہ رکھیے گا. بالکل ان کا چیلنج بالکل صحیح ہے. 20 مین روڈز ہیں, 20 انڈسٹریلس کو پکڑیں آپ, ایک روڈ ایک کو دے دیں, بولے 5 سال ایڈورٹائزمنٹ آپ کی, روڈ آپ کا خود سنبھالو, بن جاتی ہے. یہ میں پہلے مشورہ دے چکا ہوں. دیکھیں آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے بیٹھیں یہ سیریس ہو کے ہمارے ساتھ, میں ان کو ایسے ایسے پوائنٹس دوں گا کہ جس سے یہ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ وہ ریونیو لگنا چاہیے, بیچ میں کوئی ٹیکس نہیں دیتے, نو مڈل مین. اول تو دیکھیں سندھ کا 90% کراچی دیتا ہے, پورے پاکستان کا 70% دیتا ہے ٹیکس, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ تو چوریاں ہوتی ہوں گی نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی. سارے وجہ پتہ ہے کہ اگر ان کا پرسپشن پوچھے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں صاحب ڈیلیور کہاں ہوتے ہیں. ہم باہر کی مثال دیتے ہیں, یہ پانی آپ نے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ آپ نے خرید کے منگوایا ہے. یہ نلکے کا پانی ہے, واٹر بورڈ کا ہے. کیا آپ نے نلکے سے پانی پلا رہے ہیں آپ پئیں گے؟ کیا کبھی آپ کو پتہ ہے کیسا پانی؟ ہم بوٹلس خرید کے پیتے ہیں, ہمیں صاف پانی نہیں ملتا, اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی دے دیں. آپ کہتے ہیں سب لے لو. یار کچھ تو ڈیلیور کر دو یار, کوئی فضائی صاف ستھری کر دو, ڈسٹ بٹی کچرا ہی اٹھا لو, کوئی صاف پانی دے دو یار. کچھ بھی نہیں ہے تو کہاں سے دوں میں. اور ابھی جو حالیہ اتنا نقصان ہوا ہے, آپ تمام تاجر رہنما, میں سب کی بات کر رہا ہوں لوگ, وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملے, گورنر سے بھی ملے, سب سے ملے, اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ اربوں کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہو, پھر سنائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ سنائی نہ ہونے کی؟ کیا آپ میں اتفاق نہیں ہے؟ چیمبر میں تو تھا جو سراج قاسم تیلی کی ایک آواز سب آتے تھے, آپ لوگ میں اتفاق لیے اس لیے نہیں آتے؟ دیکھیں اتفاق سے بڑھ کے میں نے دوبارہ وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کہی کہ جو ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کیا ضروری کہ ان کو جھنجھوڑنا پڑے گا؟ کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے؟ کی بات کر رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان کو خود احساس ہونا چاہیے. آپ نے مجھے کسی عہدے پہ بٹھایا, کسی کوئی ذمہ داری دی ہے, اگر میں اس پہ کام نہیں کر رہا ہوں تو کیا مجھے اس پہ بیٹھنا چاہیے؟
کدھر ہے وہ سارے سینئرز؟ کیا ان بڑوں کو نہیں پتہ کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, کون جائیدادیں بنا رہا ہے, کون کہاں سے کتنا پیسہ نکل رہا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. دیکھیں اگر پہلے آپ نے بات کریں عارف, تو آپ لوگ رجسٹریشن کراتے ہیں مارکیٹ ایسوسیشن کی, پھر ایک باقاعدہ ایک تنظیم بنا دیتے, تو کیا تین حکومت کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت اپنی دکان نہیں چلا رہے, جو لوگ کاروبار سے وابستہ نہیں ہیں, اور پھر وہ لیڈر ہیں وہ ان کو بلا رہی ہے. دیکھیں یہ تو ان کو یہ سوچنا تاجر چاہیے. نہیں, ان کو نہیں سوچنا چاہیے, دیکھیں ہم یہ تاجر تنظیم کے نہیں، لوگ آگے کریں ان کو. دیکھیں ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر دا سپیریئر. دیکھیں یہ غیر اخلاقی بات ہو جاتی ہے نا. ہم یہ تو آپ کا کام ہے, یہ تو آپ کے چشمے کا کمال ہونا چاہیے, آپ کی نگاہ کا کمال ہونا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے, کون کس قابل ہے. یہی اسی لیے تو اس سیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر معذرت کے ساتھ اگر وہ نااہل لوگ اگر سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو وہ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں؟ میں کیسے کہوں گا یار میں اچھا ہوں؟ میں کبھی نہیں کہوں گا, میں تو سب سے برا ہوں بھائی. میرے سے اچھے قابل لوگ پڑے ہوئے, آپ ان کو آگے لائیے, ان سے کام کیجیے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں؟ اچھا بلال, آپ کا بھی تعلق آل سٹی تاجر اتحاد سے, حماد پوناوالا آپ کے سربراہ ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ حماد جو کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو تاجر تنظیمیں کام کر رہی ہیں, تو ان میں کتنا فرق ہوگا؟ فرق تو آپ یوں لگا لیں کہ نیو جنریشن کی جو فریکوینسی میچ ہوتی ہے نا, وہ حماد بھائی کے علاوہ کسی سے میچ نہیں ہو سکتی. کیوں کہ وہ آج کے وقت کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی جو لاک ڈاؤن لگنا تھا, سٹارٹ ہونا تھا, تو سب نے بولا نہیں ہم بند نہیں کریں گے. حماد بھائی واحد تھے جنہوں نے بولا ہاں یار بند کریں گے. حماد بھائی نے بولا ہم بند کریں گے کیونکہ ڈیلٹا ویریئنٹ اوریجنل ہے, جینون ہے, ہمیں پتہ ہے, تو 2-4 دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو فریکوینسی ہوتی ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ آگے کون سا اچھا لیڈر بن کے آ سکتا ہے. وہ حماد بھائی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس نے جو کہا تھا کہ ہم دکانیں کھولیں گے اور 8 دن کے بعد کچھ تاجروں کے فیصلے چینج ہو گئے تھے, پھر حماد کی بات صحیح ہو گئی تھی نا. بالکل چینج ہو گئے تھے, بلکہ جس سے کہا تھا وہ تو گھر پہ سو رہا تھا اس دن صبح. دیکھیں نا, یہی تو بات ہے, یہی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کون جینوئن کام کرنے والے لوگ. اسی طرح ہر جگہ, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, وفاق ہو, کوئی بھی ہو. دیکھیں اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کوئی بھی سی ایم آ جائے, کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے, میری صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ہم بزنس مینوں پہ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بھی آ جائے, ٹھیک ہے, ہمارا کسی سے اختلاف نہیں, کوئی ہماری کسی سے کوئی یاریاں نہیں. ٹو بی فرینک, ہمیں بزنس کرنے دیا جائے. آپ کو پیسہ چاہیے نا ٹیکس کی صورت میں, تو کام تو کرنا اچھا عارف, چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ویکسین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے کوئی کیمپ بھی لگایا تھا, جی, اور اس کیمپ میں کتنے لوگوں کو ویکسین لگائی کی ہے؟ کیا آپ اپنی مدد آپ کی طرف ویکسین لی یا حکومت سندھ کی تعاون سے کیا تھا؟ نہیں, حکومت سندھ کی تعاون سے ہوا تھا وہ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور وہ سیلانی ویلفیئر کے تھرو ہمارے پاس جو وین آئی, ہم نے وہ اس لیے کی تھی کہ ہمارے مارکیٹ کے کچھ ایسے لوگ جو نہیں لگا سکے, لیبر طبقہ ہے, ڈرائیور, سوزوکی کام کرنے والے لوگ, ڈیلی ویجز والے لوگ, ہم نے کہا نہیں یار ہم نے ہاتھ بٹایا سندھ گورنمنٹ کا. ہم نے اس وبا کے اندر ایس او پی سے گورنمنٹ کا ہاتھ بٹایا, چاہے وفاق ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو. ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے علاقے میں ہم نے وین لگوائی اور سب کو اکوموڈیٹ کیا. ان کو بجلی پرووائڈ کرنا, کھانا پرووائڈ کرنا, سب کچھ کر کے ہم نے کر کے دیا ایسوسیشن کی طرف سے. اس کے بعد تاکہ ہم نے لوگوں کو ویکسینیٹڈ کیا تاکہ اس وبا پہ کنٹرول. دیکھیں ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر لے. میں پورا شہر نہیں صاف کر سکتا, میں پورے شہر کی میں اگر ایک آدمی کی رسپانسبلٹی لے لوں, آپ ایک کی لے لیں, ایک لے, معاشرہ اس طرح ترقی کرتا ہے. اگر سارا ملبہ اگر میں سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دوں تو بھی غلط ہے, وفاق پہ ڈال دوں تب بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. آئیں بزنس کمیونٹی کو لوپ میں لیں, ساتھ میں لیں سندھ گورنمنٹ. پھر دیکھیں اگر اس شہر کا نقشہ نہ بدل دوں, دوبارہ وہی بات میں کہتا ہوں, ہر معاملے میں, چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے, آپ کھلوائیے کاروبار, یہ ختم کیجئے. دیکھیں ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اتنے لمبے لاک ڈاؤن کے, شاید میں اور آپ تو کچھ دن برداشت کر دیں گے, لیکن 15-20 ہزار روپے کی سیلری پہ کام کرنے والا آدمی, آپ کو پتہ ہے بھیک مانگنے پہ محتاج ہے. وہ ڈکیتیاں کر رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, حالات برے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی بنیادی روز کارڈ کو تو پکڑے آپ اس کو. اچھا عارف, آپ نے زبردست بزنس کی باتیں کی اور آپ لوگوں نے کارنامہ اور بھی انجام دے رکھا ہے اور دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کھیلوں کے میدان کی طرف کیوں آ گئے؟ آل سٹی تاجر اتحاد جو ہے, کیا آپ کے تاجر جو آل سٹی میں کچھ زیادہ ان پہ وزن آ گیا تو جو اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنا وزن کم کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں, اصل میں فرسٹریشن اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا فرسٹریشن اور ڈپریشن بڑھ گیا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اگر میرے 4 ملازم ہیں, ٹھیک ہے, میں پچھلے 2 سال سے میں ان کو سیلری پے کر رہا ہوں. آخر میری بھی ایک لمٹ ہے نا, میری اس حساب سے انکم تو نہیں ہو رہی. میں کیسے اب اس دباؤ کے, جس سے بات کرو ڈپریشن. ہم نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں, کیا کریں, کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم نے مشورہ کیا یار ایک کام کرتے ہیں, ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ کھانا کھانے کی, ہوٹلنگ کی,
चले आए चलते हैं फलानी जगह होटलिंग करते हैं, खाना खाते हैं, यही ना। हमने कहा नहीं यार, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर हमने एक छोटा सा इवेंट रखा, ये तमाम ताजरों को जमा किया, और हमने क्रिकेट का एक इवेंट रखा, एक हुल्ला गुल्ला था खुली फ़िज़ा में, ताकि वो कोविड वाला मामला भी ना हो, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे जो भी ये कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी के प्लेयर्स थे और साथी थे, सारे वैक्सीनेटेड थे। इसमें से कुछ होंगे जिन्होंने सिंगल डोज लगाई होगी, एक डोज वाले भी थे, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो वैक्सीनेटेड थे। तो एक माहौल था, कोशिश की थी कि चलें हम इस बंद घुटन वाले माहौल से ज़रा खुली फ़िज़ा में निकलें, जाएँ ज़रा देखें क्या होता है, ताकि ज़रा जहन को फ्रेश करें और फिर आगे एक्टिविटी बढ़े। लेकिन फिर इतनी छुट्टियाँ, इतनी चीज़ें आ गई, लगता है दोबारा फिर करना पड़ जाएगा। मतलब ये क्रिकेट से बड़ा ज़बरदस्त लगाव है। हाँ, असल में सबको है, किसको नहीं है। हाँ, तो खास हॉकी क्यों नहीं खेली? हमारा कौमी खेल है। असल में देखें, हॉकी में परेशानी थी, उसमें घुमाना पड़ता नहीं, है। मैं इसकी वजह बताऊं क्या है कि हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हॉकी पे वो तवज्जो नहीं दी गई, और वो हमारा कौमी खेल, हमारा क्या नाम था हॉकी के अंदर, क्या हाल कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सिंसियरिटी हो तो इदारा ऐसे बनता है। आपको यही तो कह रहा हूँ, आप बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में हॉकी का भी डिपार्टमेंट दे दें, खुदा की कसम अगर ना इसको सक्सेस करें तो हमें बोलिएगा, आप दें तो सही कोई डिपार्टमेंट, आपको बिजनेस कम्युनिटी आपको ऊपर ला के ना दिखा दे तो वो उसका, देखें वैसे भी हम पे कर रहे हैं ना, हम उसकी कॉस्ट भी पे करेंगे। चलें आइए, अगर हमारी ज़ात से अगर कोई साबित कर दे कि जी आपने ये नुकसान पहुंचाया, हम डबल देने के लिए तैयार हैं। देखिए ये तमाम चीज़ें तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हो तमाम चीज़ें हमारे हाथ में दे दी जाए। नहीं, तमाम तो ये तो चीज़ें नहीं, मतलब तजर्बा कर लें, कोई एक आध सेक्टर दे के देख लें। कराची की बेहतरी के लिए, हाँ, कराची की के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि आपकी जितनी ताजीर सर, ये ऐसी टाई भी उठा सकती है, आप क्या ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसी टाई उठा लेगी। क्या ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के भी प्लेटफॉर्म उठा से सकती कह रहा हूँ मैं, जी आप दें रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको कहता हूँ, आपको अगर ना तो डिलीवर आप करें, तो हमारे चैनल के जरिए चलो पैगाम तो पहुंच ही जाएगा, तो आप लेटर के जरिए वज़ीर आला से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? देखिए आप मेरी उनको बात, मशवरा दें ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर, कि हम क्यों जाके खुद से कहें कि साहब आप ये, या आपको एक मिनट, आपके चैनल तो आपसे नहीं करेंगे। एक मिनट देखें, अगर अव्वल तो वो खुद कर लें, सबसे पहले वो खुद कर लें। जब वो ना कर सके तो हमारी खिदमत, आपका चैनल है ना, लेटर की क्या जरूरत है? ये चैनल हमारा चैनल नहीं है क्या? ये लेटर ही तो है। जब इतना लाइव जब पहुंच रहा है तो लेटर की क्या अहमियत है? देखा और रद्दी में डाल दिया तो उसका क्या अहमियत रही? एक मिसाल दे रहा हूं मैं, आप आइए प्रैक्टिकल लाइफ में आइए, अगर आपको ना डिलीवर करें तो यही चैनल होगा, आप ही बैठे होंगे, आप हमसे सवाल पूछिएगा, और आप जो चाहें, जो उस वक्त अगर हमारी गलती हो हम जुर्माना उसी वक्त पे करेंगे। अच्छा ये बता, कोई महंगाई के हवाले से पैगाम दे दो। देखिए, महंगाई के हवाले से ऐसा है कि अगर आप ग्लोबली देखते हैं ना आजकल के हालात, तो अपॉर्चुनिटीज़ महंगाई को ख़त्म करती हैं। अगर आप यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें तो महंगाई कुछ नहीं कहती। जब डेवलपमेंट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो कोई चीज़ महंगी भी नहीं लगती। आज से 25-30 साल पहले 1 लाख रुपए की गाड़ी लेना लोगों के लिए मुश्किल था। कितनी बिकती थी? आज 4 मिलियन की गाड़ी बिकती है। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ले रहे हैं। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, लोग तरक्की करें, आप ओपन चैनल दें। ऐसे माशरे को बांध के रखा हुआ है, तरक्की करने नहीं दे रहे आप, तो फिर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। बिलाल आपने आरिफ आप क्या कहेंगे? मैं देखिए महंगाई से हट के एक बात और ऐड कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। मैं ये कहूँगा कि कम से कम इस वक्त हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब अभी आए हैं, आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ, बैठें हमारे साथ, या हमें बुलाए, हम आने के लिए तैयार हैं। और यकीन करिए बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ है, इस शहर की भलाई के लिए आपके साथ चलने को तैयार है। आपको वो एडवाइस देगी, उस तरीके से लेके चलेगी कि अगर आपकी वाह ना हो ना तो फिर आप हमें कहिएगा, हमें अपनी वाह नहीं चाहिए, कहीं हमारी तशहीर नहीं चाहिए, हमें आपकी होगी। और अगर आपका नाम अगर गुड बुक में ना रहता है, देखिए छोटी सी ज़िंदगी गुजरी जाएगी, लेकिन लोग हिस्ट्री में याद रखेंगे जैसे आपकी वालदा को याद रखते हैं, है नहीं है। और महंगाई के हवाले से जहाँ तक की बात है, मैं आपको फिर कहूँ, वाकई देखिए महंगाई तो है, इससे इनकार नहीं, लेकिन आप मौका दीजिए कारोबार का, फिर वो महंगाई को हजम कर लेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। आरिफ जेवर साहब मौजूद थे और बिलाल मंशा साहब जिनका ताल्लुक सदर बोरी बाजार पेंट एसोसिएशन से था, और दोनों हजरात जो वहाँ के सदर और सेक्रेटरी दोनों हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। और उनका यही कहना चाहिए कि हुकूमत अगर ताजिरों को रिलीफ दे, और ये जैसे कि अभी आरिफ जेवर ने कहा कि सिंध हुकूमत अगर हम पर जिम्मेदारी डाले तो हम इस शहर को साफ सुथरा करके दिखा देंगे, क्योंकि पूरी अगर जिम्मेदारी हमें देंगे तो हम पूरा निभाने के लिए तैयार हैं। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा बिलाल, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना कुछ कुछ कह दिया, मुझे पैगाम देना चाह रहे हैं हुकूमत को?